वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात मुख्तलिफ गेस्ट से कराते हैं जो मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो कि बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी के मालिक हैं, साथ साथ मल्टीपल बिजनेसेस को मैनेज करते हैं। यानी एक ही नाम से मल्टीपल बिजनेसेस हैं, उन तमाम को मैनेज किया जाता है। कैसे मैनेज करते हैं, क्या रूटीन होता है, इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी। हमारे साथ मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर पॉपुलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ शहबाज अली मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ मुफ्ती अबूज़र गफ़ारी साहब। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं नातख्वां सनाख्वां हैं और ख़ास तौर पे एक नातगो फैमिली से ताल्लुक़ भी रखते हैं, शोबा दरस व तदरीस से वाबस्ता हैं जमील हसानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? फर्स्ट क्लास। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ क्योंकि इस सेगमेंट के बाद हम रोज़ा और सेहत का सेगमेंट भी पेश करेंगे, तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महानूर बुगटी और उनसे हम जानेंगे रोज़ा और सेहत के हवाले से कि रोज़े से सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है। आपको भी खुश आमदीद कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर महानूर, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। शहबाज मलिक साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, एक नाम और इतने सारे बिजनेसेस, पहले तो मुझे बताइएगा पॉपुलर इंडस्ट्रीज़ जो है वो कौन कौन से बिजनेसेस में? वैसे तो हम 6 सेक्टर्स में काम करते हैं। हम जूसेस बनाते हैं। हम जूसेस में जो है वो माज़ा और पोली, आपने बहुत मशहूर ब्रांड्स देखे हों। उसके अलावा हम शुगर बनाते हैं, सीमेंट बनाते हैं, टेक्सटाइल में। अच्छा, टेक्सटाइल में भी हैं। उसके अलावा हम माचिस भी बनाते हैं। वी डू लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल, जिसमें प्लास्टिक्स भी है। खासे काम करते हैं। तो अच्छा, कोशिश यही रहती है कि हम सोसाइटी की खिदमत कर सकें और कोई टैक्सेस के हवाले से, कोई एम्प्लॉयमेंट के हवाले से भी कोई अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सकें। अच्छा, इसके साथ साथ फैब्रिक्स में लास्ट ईयर मेरे ख्याल में मेरी आपसे मुलाकात हुई थी और बातचीत हुई थी, तो आपने बेड शीट्स और जो एक प्रेट लाइन आपकी है वो तमाम चीज़ें उसका जिक्र किया था। फिर साथ साथ एजुकेशन सेक्टर की भी बात हुई थी, उसमें क्या काम हो रहा है सर? जी, एजुकेशन में वैसे तो ज़्यादातर हमारा हम नॉन NGO के तौर पर काम करते हैं। NGO के तौर पर काम करते हैं और चूँकि हमारी अपनी फाउंडेशन है, पॉपुलर फाउंडेशन, जी जी जी, और उसके अंडर दी अम्ब्रेला जो है वो बहुत सारे चैरिटेबल काम करते हैं, जिसमें अच्छा जिसमें स्कूल्स हैं, जिसमें जो है मदारिस हैं और जिसमें कि मेडिकल कॉलेज भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह और हॉस्पिटल्स भी हैं। देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो हम सोशल अपना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत काम करते हैं। अच्छा, कैसे आना हुआ इस बिजनेस में, कैसे आए मतलब इस बिजनेस की? नेचुरली दिस इज अ फैमिली ओन्ड बिजनेस और दादा जान ने बिजनेस स्टार्ट किए और आज हम थर्ड जनरेशन और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे ने भी ज्वाइन इन कर लिया, तो वी आर द 4th जनरेशन नाउ। आपके बेटे ने क्या स्कूल से ही ज्वाइन कर लिया या कैसे? नहीं, अभी रिसेंटली मैंने शादी की है अपने बेटे की। अच्छा, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और ही जॉइंड अस सिंस। इतने बड़े बड़े बच्चे आपके, लगता तो नहीं आपको देख के। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सेहत का क्या राज है आपकी? बस मैं कोशिश करता हूँ कि मुँह को जो है वो जिप लगा के रखूँ। बहुत सारे लोग सेहत के बारे में बात करते हैं कि जी जिम जाएं और जिम के बगैर जो है वो ज़िंदगी नहीं है। यस, इसमें तो कोई शक नहीं है। हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए इंसान को जो है वो काम करना चाहिए। अच्छा। लेकिन अगर आप वॉक भी कर लें और अपने मुंह को थोड़ा सा जिप लगा लें तो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं आप। अच्छा, तो ये तो मतलब सिर्फ खामोश रहने से ज़िंदगी बेहतर गुजार सकते हैं? नहीं, आई डोंट मीन खामोश रहने से। आई मीन टू से कि खाना जो है वो मुरगन ग़िज़ाएं ना खाएं, सादा खाना खाएं। अच्छा, तो सादे खाने से जो है वो आप सेहतमंद रह सकते हैं। सेहतमंद रह सकते हैं, ठीक है। और इतने सारे बिजनेस को मैनेज कैसे करते हैं? जी, नेचुरली एक आदमी तो कोई भी चीज़ मैनेज नहीं कर सकता। सही बात। ऑलवेज के फैमिली ओन्ड बिजनेस है तो पूरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह इन्वॉल्व है। मेरे छोटे भाई मेरे साथ इन्वॉल्व हैं, मेरे चाचू जो है वो हमारे चेयरमैन हैं, वो हमारे जो है वो उसमें इन्वॉल्व हैं। उसके अलावा प्रोफेशनल मैनेजमेंट साथ होती है। तो बगैर प्रोफेशनली मैनेज चीज़ें जो है वो आप भी समझते हैं बड़े बड़े बिजनेसेस नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा नाज़रीन आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। कहीं न जाएगा, देखते रहिए खूबसूरत नशरियात रमज़ान करीम। नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अभी हमें ज्वाइन किया है
ایک بہت ہی زبردست سے گیسٹ ہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. پاکستان تحریک انصاف کراچی کے صدر ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اس سے قبل بھی دیگر ڈیزگنیشنز پہ اپنی ذمہ داریاں جو ہے نا وہ انجام دیتے رہے ہیں, خاص طور پہ کراچی میں جب پاکستان تحریک انصاف کی جلسوں کی بات آئے یا تنظیم سازی کی بات ہے اس میں آگے رہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آفتاب صدیقی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے. میں یہ بھی بتانا بھول گیا کہ آپ سابق MNA بھی ہیں ماشاءاللہ, اور جب بھی کوئی ایسی کال آتی ہے جو کہ آپ کی پارٹی کی طرف سے ہوتی ہے تو کراچی کو متحرک کرنے میں بڑا زبردست کردار ادا کرتے ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. ٹھیک ہے ناظرین, اس کے علاوہ ہمارے ساتھ شہباز علی ملک صاحب موجود ہیں, پاپولر گروپ آف انڈسٹریز کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں, اور ہمارے ساتھ ساتھ تشریف فرما ہیں مفتی ابوذر غفاری صاحب, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ماہنور بگٹی جن کا تعلق عیسیٰ لیب سے ہے, اور ہم ان سے جو ہے نا صحت کے حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن آفتاب صدیقی صاحب سے پہلے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آفتاب صاحب کیا کہیں گے سر, مطلب مرکزی نائب صدر سے پھر کراچی کی صدارت آپ کو ملی, اور کراچی کی ڈائنامکس بالکل ڈیفرنٹ ہے سیاست کی, مطلب مرکز میں سیاست اور چیز ہے اور صرف کراچی کی سیاست کرنا, کیا کہتے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو ایک افسوسناک بات بتا دوں, اس وقت ابھی 15 منٹ پہلے ہمارے سندھ کے پریزیڈنٹ علی حیدر زیدی کو اغوا کر لیا. اچھا, گرفتار کیا گیا یا اغوا کیا گیا؟ دیکھیں, گرفتار اگر کرتے تو FIR دکھاتے, جس کو ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہوتا کہ آپ لیگل طریقے سے کوئی اگر کیس ہے تو آپ FIR دکھائیے, اس کے اوپر آپ لے جائیے اور بتائیں کس تھانے میں لے کے جا رہے ہیں. تو پولیس بھی تھی اور سادہ لباس میں لوگ بھی تھے. تو یہ تو اب جب سے میں 2 مہینے ہوئے مجھے ابھی صدارت سنبھالے ہوئے, تو جب سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کراچی کی ڈائنامکس جو ہے نا بہت مختلف ہے, یہاں کی ڈیموگرافی بہت مختلف ہے. یہ ایک منی پاکستان اسے کہا جاتا ہے. یہاں ہر مکتبہ فکر کے لوگ رہتے ہیں, ہر کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں, ان کو مینیج کرنا, ان کو ہینڈل کرنا وہ ایک بڑا مشکل کام ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ کراچی باشعور افراد کا شہر بھی ہے, روشنیوں کا شہر ہوتا تھا. آج کل تو روشنیاں بھی غائب ہو گئی ہیں, بجلی بھی غائب ہے, پانی بھی غائب ہے, آپ کا گیس بھی نہیں ہے, پورا شہر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. تو ایک مشکل کام ہے کراچی کے حوالے سے, چاہے کراچی کا کوئی میئر ہو یا کراچی کا کوئی پریزیڈنٹ, PTI جیسی پارٹی, اتنی بڑی pارٹی کا کوئی پریزیڈنٹ ہو, اس کے لیے مینیج کرنا ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. اور یہاں کے کراچی کے ملٹیپل پرابلمس ہیں. اس وقت جو ہم نے پچھلے کئی دنوں سے جب سے یہ سینسس شروع ہوا ہے تو ایک کیمپین ہم نے شروع کی ہوئی ہے. لیٹسٹ جو خبر تھی وہ کراچی کی الٹی گنتی کی گئی ہے, مردم شماری کے جی ہاں. 2017 میں فیڈرل گورنمنٹ کس کی تھی؟ نون لیگ کی. پروونشل گورنمنٹ کس کی تھی؟ پیپلز پارٹی کی. MQM ان دونوں کے الائز تھے. آج بھی یہی صورتحال ہے. پروونشل گورنمنٹ PDM. تو 2017 والی کنڈیشن دوبارہ ہوئی ہے نا سر, اور 2017 پہ سینسس کو قبول نہیں کیا گیا تھا. تو اب کیسے ہو سکتا ہے؟ 2017 میں جبکہ آبادی دکھائی گئی تھی 1.60 کروڑ, جس کے بعد پورے کراچی شہر کا 1 کروڑ شہر, یہ کنسنسس تھا کہ غلط آبادی ہے. اور اس کے اوپر آپ کی حکومت تو سر اس کو قبول کیا نا سر, انڈورس کیا نا سر. سنیں, آپ کا سینسس کتنے سالوں میں ہوتا ہے؟ 10 سال پہ ہوتا ہے. 1997 کے بعد 2017 میں ہوا 20 سال میں. ہم نے جب یہ ہمارے دور میں تو نہیں ہوا تھا, ہماری گورنمنٹ آئی, ہمیں پتا تھا, ہم نے اپنی گورنمنٹ سے بھی بات کی, اپنی پارٹی سے بات کی, اسی لیے 5 سال میں دوبارہ سینسس ہو رہا ہے. اور یہ اسد عمر صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس کو ڈیجیٹائز کیا. لاسٹ ایئر ہونے تھے جو کہ رجیم چینج ہونے کے بعد, امپورٹڈ حکومت کے بعد, وہ نہیں ہوئے, 1 سال کے بعد ہو رہے ہیں. اب آپ خود بتائیے کہ 1 کروڑ 38 لاکھ کا نمبر آیا, 95% جو ہو گیا تھا سینسس 1 کروڑ 60 لاکھ سے, تو الٹی گنتی ہوگی نا یہ. تو اس میں بہت سارے اس وقت عوامل شامل ہیں. ہمارا کہنا یہ ہے کہ وہی 3 لوگ ہیں جو پہلے بھی تھے. تو جب تک کہ نیٹ اینڈ کلین لوگ نہیں ہوں گے تو یہ سینسس کیسے صحیح ہوگا؟ آپ کی اطلاع کے لیے اور بتاؤں کہ سندھ کی شہری آبادی کا نمبر کم ہوا ہے, دیہی علاقوں میں نمبر بڑھ گیا. بڑھتا جا رہا. سیلاب کہاں آیا؟ شہری آبادی میں آیا یا دیہی میں آیا؟ دیہی میں آیا. وہاں سے لوگ مائیگریٹ کر کے شہری آبادی کی طرف آئے. کراچی میں کراچی کا ایک منٹ, دیہی آبادی میں جو ہے وہ ریپروڈکشن ریٹ بھی تو زیادہ ہوتا ہے نا ویسے دیکھا جائے. نہیں, کیا ہوتا ہے, غربت کے مارے ہوئے لوگ ہیں. اگر ایک فیملی کے 2 بچے ہوتے ہیں تو جو آپ ڈیٹا دیکھیں نا کہ کراچی میں بھی دیہی اور شہری آبادی ہے. شہری آبادی کا نمبر کم ہوا ہے,
اچھا کراچی میں جی، میں آپ کو اتھینٹک ڈیٹا دے رہا ہوں. اور دیہی علاقوں کا نمبر بڑھ گیا. سوال اٹھا تو کہا کہ شہری علاقوں میں انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا. مطلب یہ تو عجیب و غریب ہے. آپ کا سارا ڈیٹا، آپ کا الیکشن کا ڈیٹا 8300 پہ اویلیبل ہے. جی سر. اسی طرح آپ کا نادر کا ڈیٹا اویلیبل ہے. تو اس میں ایکسیسیبلٹی نہیں ہے. یہ پی بی ایس جو ہے، جو یہ کنڈکٹ کروا رہی ہے، اس پہ ایکسیسیبلٹی نہیں ہے. تو اگر میں چیک کرنا چاہوں کہ میرے گھر کے کتنے افراد اس سینسس میں شامل ہوئے ہیں تو میں نہیں چیک کر سکتا. اسی طرح شناختی کارڈ کا نمبر نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت بڑی پرابلم کراچی کے لیے اٹھنے جا رہی ہے، نہ صرف کراچی، سندھ کے لیے بھی. سب کے لیے. جب سندھ کی آبادی کم ہوگی تو NFC ایوارڈ سے ہمارے فنڈز بھی کم آئیں گے. وہ الگ بات ہے کہ پولیس پارٹی جو ہے PFC ایوارڈ نہیں کرتی ہے، کراچی کو اس کا حق نہیں دیتی ہے. ان کا مقصد ہے کہ شہری آبادی کی شہری علاقوں کی آبادی کم ہو تاکہ وہاں سے CM نہیں آ سکے. یہ پری پلان کیا گیا ہے. اچھا، پہلے سے پلان کر پہلے سے پلان ہے. کراچی کی آبادی اتنی زیادہ ہے کہ کراچی کی آبادی کے اوپر جو ہمارے پروونشل اسمبلی کی سیٹس ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. آفتاب صدیقی صاحب، ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ آپ سے درخواست کرتی رہی کہ جی آڈٹ کرا دیں، آڈٹ کرا دیں. آپ کی حکومت تھی سر، اور ہر طریقے سے حکومت تھی، تو کرا دیتے آڈٹ سر. پچھلی والی مردم ہم نے سینسس ہی کرا دی نا ڈاکٹر صاحب، پورا سینسس ہی کرا دی نا. اچھا آپ دیکھیں سینسس میں آڈٹ کی بات اور پنجاب میں کوئی ایشو نہیں ہے، KP میں کوئی ایشو نہیں ہے. سندھ میں بار بار کیوں آتا ہے؟ سندھ میں کیوں آتا ہے؟ سندھ کو جس طرح سندھ میں الیکشن لڑا جاتا ہے، پولیس پارٹی جس دھاندلی کے ساتھ الیکشن لڑتی ہے، ایڈمنسٹریشن ان کی ہوتی ہے، RO ان کے لگے ہوئے ہوتے ہیں، پولیس ان کی ہوتی ہے، اسی طرح سینسس کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ چیف سیکرٹری پورے سندھ کو. اور DC اور AC لیڈ کر رہا ہے. AC کس کے لگے ہیں بھائی؟ 15 سال سے گورنمنٹ کس کی ہے یہاں پہ؟ سر پچھلی مردم شماری تو فوج کی نگرانی میں ہوئی تھی، اس پہ کیسے کوشچن اٹھا سکتے تھے پھر؟ تو اس پہ اٹھا نا. ہاں دیکھیں دو چیز ہوتی مطلب فوج کی نگرانی میں بہتر مردم شماری ہوئی تھی. دو چیز ہوتی ہیں. ایک تو ہوتی ہے فزیکل مردم شماری اور ڈیٹا آتا ہے. پھر ڈیٹا کو جب فیڈ کیا جاتا ہے تو اس میں بھی گڑبڑ کی جاتی ہے. میں اپنے گھر کا بتاتا ہوں. میرے گھر پہ خانہ شماری والے آئے، اس کے بعد میں پوچھتا رہا اپنے گارڈ سے کہ آ رہے ہیں نہیں آ رہے، مردم شماری کب ہوگی. خیر مردم شماری کے لیے آئے. جب آئے تو میرے سرونٹس کو 40% سرونٹ جو تھے میرے، ان کا نام دیا، باقی کا ہم نہیں لے سکتے. اچھا جی، باقی اندراج ہی نہیں کیا؟ نہیں کیے نہیں نا. میں تو اپنی آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں بھی آپ کو. آپ کے الیکٹرک کا کنیکشن دیکھ لیجیے، 30 لاکھ کے الیکٹرک کے کنیکشن ہے. 32 لاکھ. ہاں 32. 6 سے ملٹیپلائی کریں جو ایوریج ہوتا ہے 1.92 لاکھ. 1.92 لاکھ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کنڈا، ہاں تقریباً ایک بجلی کی میٹر پہ 6 لوگ تو استعمال کریں گے نا. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا اب ہوتا بھی کیا ہے، 1 میٹر میں اوپر نیچے رہتے ہیں، سیکشن پورشن ہوتے ہیں. ایمار کی اگزامپل دوں، ایمار میں 6-7 ٹاور پہ وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں، نہیں گئے مردم شماری کے لیے. اچھا وہاں مردم شماری والے گئے ہی نہیں. سر اب کیا ہوگا، کیا اس میں کیا کریں گے بھائی؟ اس میں تو ہم تو اپنا پروٹیسٹ کر رہے ہیں. ہم نے الٹی گنتی نامنظور کا سارا کراچی شہر میں بینر لگا دیے ہیں. ہمارا ہیش ٹیگ جو ہے نا لیڈ کر رہا ہے، ٹرینڈ لیڈ کر رہا ہے. اور یہ صرف PTI کا مسئلہ نہیں ہے، ہم ہر پارٹی سے بات کرنے کراچی کے لیے کر رہے ہیں نا، سندھ کے لیے کر رہے ہیں. سندھ کے لیے کر رہے ہیں. میں کیونکہ کراچی کا پریزیڈنٹ ہوں تو میں کراچی کی بات کر رہا ہوں. علی زیدی صاحب سندھ کے لیے کر رہے تھے. آج ہماری میٹنگ بھی ہوئی اس حوالے سے. ہم ہر لیول پہ، ہر فورم پہ اس بات کو اٹھائیں گے کہ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ جو ہے نا یہ مردم شماری ہونی چاہیے. اور یہ بار بار سندھ میں کیوں مسئلہ ہوتا ہے، اور دیہی اور شہری کا کیوں مسئلہ ہے؟ اور سیلاب تو آیا دیہی علاقوں میں، وہاں سے لوگ مائیگریٹ کر کے شہروں میں آئے ہیں اور شہروں کی آبادی کم ہو گئی. اچھا یہ پرابلم صرف PTI کی نہیں ہے، یہ ہر کراچی میں رہنے والے شہری کا ایشو ہے. اور یہ تمام شہری جو ہے نا اس حوالے سے جو ہے نا اپنا رول پلے کریں گے. ہم عید کے بعد بہت بڑی تعداد میں جو ہے پروٹیسٹ کرنے لگے ہیں اور پورے شہر میں. اور ہم ہر جماعت سے بات کریں گے. ان جماعتوں سے بات ہم جماعت اسلامی سے بھی کریں گے، ہم اور دوسری پارٹی سے بھی بات کریں گے. ہم اس کو جو ہے نا انشاءاللہ اس کے منطقی انجام تک، جہاں پہ مطمئن ہو ہمارے عوام اور صحیح نمبر آئے وہاں تک ہم لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے. شہباز علی ملک صاحب آپ سے بھی پوچھنا چاہیں گے کہ کیا کہتے ہیں آپ، ایک تو اس وقت جو ملکی حالات ہیں اس حوالے سے بزنس کیسا ہے آپ کا چل رہا ہے؟ سر پہلے میں ہاں سر کی بات کو تھوڑا سا آگے. جی بالکل.
देखें ये सिर्फ कराची का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। जितने भी शहर हैं और अर्बन और रूरल जो है वो उसके मसाइल हैं। मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूँ कि लोड तो इस शहर पर है अपनी जगह, लेकिन मेरा आईडी कार्ड जो है वो बना हुआ है, एक परमानेंट एड्रेस लिखा जाता है उस पर जी जी, और एक जो है वो टेम्परेरी एड्रेस लिखा जाता है जी। अब मुझे वो कहाँ काउंट करेंगे, वोट मेरा कहाँ डलेगा? सही बात मैं है। जहाँ आप रहते हैं। सर मैं असल में एक मिनट, रहता मैं कराची में भी हूँ, रहता मैं टंडवादम में भी हूँ क्योंकि मेरा वो नेटिव सिटी है, और वो अपना वहाँ, लेकिन मेरी इंदराज जो है वो वहाँ हुई भी, रहता मैं यहीं हूँ, मेरे बच्चे यहीं पढ़ते हैं, कराची में रहते हैं, इंदराज टंडवादम में, और इंदराज जो है मेरा टंडवादम में। तो ये मसला सिर्फ कराची का नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। इस मसले को वंस फॉर ऑल रिजॉल्व होने की जरूरत है। पाकिस्तान का मसला नहीं सर, है। पाकिस्तान मैं आपको में- बताऊं, बताएं। शनाख्ती कार्ड पे 2 एड्रेसेस होते हैं, एक परमानेंट एड्रेस है, एक टेम्परेरी एड्रेस मौजूदा। जी हाँ, आप वोट आप कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे मौजूदा पे करें या आप टेम्परेरी पे करें, वोट एक अलग है। सेंसस डिफरेंट चीज़ है। सेंसस वहाँ होगी जहाँ आप रहते हैं, आप रहते हैं यहाँ पे हैं, यहाँ के सारी सर्विसेज एंजॉय करते हैं, यहाँ के रिसोर्सेज एंजॉय करते हैं। ये नहीं हो सकता कि आपको जो है ना गांव में काउंट किया जाए, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे आप 2.5% का इनफ्लो है हर साल, और 2.5% का नेचुरल ग्रोथ है, तो 2.5% का जो इनफ्लो है तो तकरीबन 4 लाख अफराद बनते हैं जो पूरे पाकिस्तान से कराची में आते हैं। पूरे पाकिस्तान का मसला नहीं, ये सिंध का मसला है। हाँ। तो ये नहीं हो सकता केपी से, पंजाब से और सिंध से अगर लोग यहाँ आके रह रहे हैं और यहाँ के सारे रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं और आप अपने आप को काउंट, आप वोट वहाँ डाल रहे हैं, वो होता ही है। जनरल इलेक्शन में बड़ी वोट आसानी आप होती जहाँ है। पे भी डालें, हमें जनरल इलेक्शन में क्या आसानी होती है, हर आदमी वापस अपने सिंध में चले जाता है, तो यहाँ पे वो बदमाशी है वो नहीं हो सकती जो धांधली जो नॉर्मली आपके बाई इलेक्शन में होती है। मगर सेंसस में आप जो आदमी जहाँ अगर 6 महीने से ज़्यादा जो रहता है, जिस जगह मौजूद हो वहीं उसको काउंट 6 महीने से ज़्यादा रहता रहता है। मलिक साहब क्या कहते हैं आप? सर मैं ये समझता हूँ कि इस सारे सिस्टम को जो है वो ठीक करने की ज़रूरत है। मैं इनकी बात से एग्री नहीं करता कि ये पूरे पाकिस्तान का मसला नहीं है। सियासी बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं, मेरा भी सियासी घराने से ताल्लुक है, लेकिन मैं सियासी आदमी नहीं हूँ। शौकीन साहब की फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, तो वैसे आपकी क्या एफिलिएशन क्या है सर? मेरी एफिलिएशन पाकिस्तान से है सर, कोई सियासी जमात मैंने अर्ज किया ना, मेरी एफिलिएशन पाकिस्तान से। पीपल्स पार्टी से होगी आपकी? सर मेरी एफिलिएशन पाकिस्तान से है। अगर शौकीन साहब की तो आपकी भी तो वो होगी। ठीक है, मेरा घराना, मैंने कहा ना मैं भी एक सियासी घराने से मेरा ताल्लुक सियासी है, घराने से। लेकिन मेरी जाती जो एफिलिएशन है वो पाकिस्तान से है। मैं सिर्फ पाकिस्तान के बारे में बात करता हूँ, बाकी तो सियासी बातें सुबह से आप बात करना शुरू करेंगे खत्म ही नहीं होंगी ना। लेकिन जो सेंसिबल बात यह है कि ये बात मैं इनसे एग्री नहीं करता कि ये सिर्फ कराची का मसला है, ये सारे पूरे पाकिस्तान का मसला है। क्योंकि चाहे वो पेशावर में लोग रहते हैं तो वो किसी ना किसी गांव से उनका ताल्लुक है, उनका भी जो है वो कहीं ना कहीं वोट जो है वो इंदराज है। सर मुझे टाइम दे। इसी तरह हैदराबाद में भी यही मामलात हैं, इसी तरह आप सक्कर चले जाइए, इसी तरह जो है वो आप पंजाब में चले जाइए, लाहौर चले जाइए। लाहौर में भी आधी, जब वीकेंड आता है तो आधी पॉपुलेशन जो है वो वापस अपने गांव चली जाती है। तो हर एक का, हर शहर में कहीं ना कहीं मसाइल अपनी जगह हैं। बट मैं इनसे ये डिसएग्री नहीं कर रहा, मैं इनसे ये एग्री करता हूँ कि शहरों पे लोड है, उस लोड को जो है ना वो उसी अंदाज से देखने की जरूरत है। आप मुझे बताएं, आप क्या कहते हैं कि जो शख्स जहाँ मौजूद हो उसे वहीं गिन लेना चाहिए या उसके आबाई इलाके के हवाले से उसको गिनना चाहिए? सिर्फ ये जवाब दें सर। सर पिछले 20 सालों से आईडी कार्ड हमारा जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली फंक्शन, आईडी कार्ड पे कभी जो मुस्तकिल पता है ना वो चेंज नहीं हो सकता अनटिल अनलेस कि आप जाके हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएं, अपनी प्रॉपर्टी दिखाएं और कहें जी मैं अब परमानेंटली यहाँ, अदरवाइज नहीं चेंज हो सकता। सर इंदराज तो मैं करा रहा हूँ ना कि मैंने वोट कहाँ डालना है। सर वोट की बात नहीं कर रहा, आपकी मौजूदगी पे आपकी मर्दमशुमारी की बात कर रहा हूँ कि आपको कराची में गिना जाना चाहिए या आपको टंडवादम में गिना जाना चाहिए, या अगर मेरा बदीन का मेरा परमानेंट एड्रेस है तो क्या मेरी जो मुझे शुमार कर रहे हैं वो मुझे गिन रहे हैं, मुझे बदीन में गिनेंगे या मुझे कराची में गिनेंगे? ये पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या कहते हैं, आपका क्या ख्याल? सर नेचुरली जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ मुझे गिनती होनी चाहिए फॉर द सेक ऑफ यू नो, जिस तरह मैंने वही कहा ना, मैं इस बात से इनसे डिसएग्री नहीं कर रहा, मैं वोटिंग के लिहाज से बात कर रहा हूँ। वो तो आपका राइट है, आप जहाँ मर्जी अपना वोट करवा। अच्छा शहबाज साहब, इसका मतलब ये है कि हमारा शहर जो है ये वीकेंड्स पे इसकी आबादी बिल्कुल श्रिंक हो जाती है जब लोग चले जाते हैं, ये ईद पे सारे नहीं, लेकिन लोग घूमने के लिए भी कराची आते हैं ना वीकेंड पे, ये दोनों चीजें बैलेंस हो जाता है। डॉक्टर साहब आप देखें 2017 से 2023 हो गया, 6 साल,
5% کی گروتھ ہے نیچرل. بڑی نہیں سر, آبادی کیوں نہیں بڑھی پھر؟ تو 5% کے حوالے سے دیکھیں تو 8 لاکھ پر ایئر آبادی بڑھتی ہے, 48 لاکھ افراد کا بڑھیں گے. اور آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ کراچی شہر میں جو ہے نا سڑکوں پہ سو رہے ہیں. کچی آبادیاں 50% کچی آبادیاں. کووڈ میں لوگوں کا انتقال بھی تو بہت ہوا نا, شاید اس کی وجہ سے آبادی کم ہو گئی. اور جو بہت ساری آبادیاں بنی ہیں شہر سے باہر, جو آبادیاں بنی ہیں ڈاکٹر صاحب, وہاں پر بھی تو پریشر گیا ہے نا, وہاں پہ بھی تو کتنی. نہیں تو وہاں تو سینسس ہی نہیں ہوا. اچھا آپ نکالیں نا ڈیٹا, اب آپ لوگ نکالیے ڈیٹا. میں تو آپ کو ایمار کا ایگزامپل دی, بیریا کا آپ دیکھ لیجیے, آپ نیا نازمات دیکھ لیجیے. یہاں پہ نہیں ہوا, ٹھیک ہے. اچھا شہباز ملک صاحب, مجھے بتائیے گا کہ کوئی میسج آپ دینا چاہیں گے رمضان المبارک کے حوالے سے؟ جی, سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت غریبوں کے حالات بہت تکلیف میں ہیں, ہر غریب تکلیف میں ہے. گو کہ بزنسز کے حال بھی جو ہے وہ کوئی اچھے نہیں ہیں, ہم سب کو پتہ ہے. اب ٹھیک ہے, انٹرنیشنل ریسیشن کی وجہ سے جو ہے وہ مسائل پاکستان میں بھی ہیں اور پوری دنیا میں بھی ہیں کہ ریسیشن جو ہے وہ کہیں 30% ہے, کہیں 40% ہے, اور کہیں جو ہے وہ پاکستان میں تو 40-50% کے آس پاس ریسیشن ہے. تو اس کی وجہ سے مسائل ہیں اپنی جگہ. ٹھیک ہے, اب یہ سیاسی نہ سیاسی باتیں ہم نہ کریں, لیکن یہ ضرور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو غریب آدمی ہے وہ تکلیف میں ہے. اور میں نے ہمیشہ اپنے دوستوں کو بھی کہا, اپنے آپ سے بھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ اگر میری جیب میں 1 روپیہ بھی ایکسس ہے نا, تو یہ وقت ہے ہمیں جو ہے وہ بانٹنا چاہیے. دوستوں کو, لوگوں کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ دینا چاہیے. الحمدللہ زکوٰۃ کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کانسیپٹ بنایا ہے اور مسلمانوں کے لیے بہت خوبصورت چیز بنائی ہے کہ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے اللہ نے ویسی ایک سسٹم بنایا ہوا ہے زکوٰۃ. لیکن ایز آف ٹوڈے اس زکوٰۃ سے بھی آگے بڑھنا پڑے گا ہمیں, اور اپنی جیب سے کچھ نہ کچھ نکال کے اپنے کسی دوست کو, ساتھی کو, جس کو پریشان حال دیکھیں, ہم اسے ان کی مدد کریں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتا دیجیے کہ پاپولر انڈسٹریز کا مزید کچھ اور وینچرز ٹرائی کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ جی, R&D ہم زندگی میں کرتے رہتے ہیں. جیسے ہم کافی سارے سیگمنٹس میں کام کرتے ہیں, کافی ساری چیزوں میں کام ہو گیا سر. انشاءاللہ اور چیزوں میں بھی کام کریں گے. سروسز سیکٹر جو ہے وہ اس وقت خاصا پوری دنیا میں فلرش کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی وہاں R&D کر رہے ہیں. اس میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے جس وقت ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. سر آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیں گے, آپ بہت بہت شکریہ. تشریف لائے, کچھ گفٹس ہیں یہ آپ کے ساتھ جائیں گے سر, لیکن آفتاب بھائی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے تھوڑی سی آپ سے گفتگو کر کے. سر بہت شکریہ, تھینک یو. تشریف رکھیں سر, آپ بیٹھے, تشریف رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فار می کا بھی گفٹ ہیمپر یہ بھی آپ کے ساتھ جائے گا. تھینک یو ویری مچ. بیٹھے, تشریف رکھیں. ہمارے ساتھ جمیل حسانی صاحب موجود ہیں. جمیل حسانی سر, آپ سے درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. ناظرین, اسی نعت کے چند اشعار کے بعد ہم بریک پہ جائیں گے. جی ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں. جھکانے کی فرصت میں. ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان کریم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین
ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کراچی کے صدر آفتاب صدیقی صاحب، جنہیں ہم ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہنا چاہیں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ابوذر غفاری صاحب، ساتھ ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر ماہنور بگٹی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواں ثنا خواں جمیل حسانی۔ آفتاب بھائی سے بات ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے، سر اب آپ کی سندھ کے صدر کو گرفتار کیا گیا ہے، کیا لائحہ اختیار کریں گے، کیا کوئی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں؟ یہ تو ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں پورا 1 سال ہو گیا اسی قسم کی اس ملک میں غنڈہ گردی، بدماشی، ابڈکشن کے کیسز ہو رہے ہیں، اور ابھی علی زیدی صاحب کو جو لے کے گئے ہیں پولیس اور سادہ لباس میں، اب ہمیں نہیں معلوم کہ وہ ان کو کہاں لے کے گئے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا گیا۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں اپنی اسپیچز میں بھی، تقریباً 32-33 لوگ آپ کو اٹھائے گئے اس پورے عرصے میں۔ دیکھیں کراچی سے 31 لوگ اٹھے ہیں اور ایک اور تھا 32 لوگ۔ آج علی زیدی صاحب کتنے واپس آ گئے اس میں سے؟ اس میں سے ابھی 2 رہتے ہیں اور ایک علی زیدی صاحب آباد۔ تو اب دیکھیں اگر کسی کو ایشو ہے، کسی نے کوئی غلط بات کی ہے، آپ پراپر طریقے سے لیگل طریقے سے آئیں، اس کے FIR کاٹیں، اس کو پروڈیوس کریں کورٹ میں، کورٹ اگر اس سے سزا دیتی ہے ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ہم کوئی اینٹی اسٹیٹ یا کسی قسم کی کوئی غلط بات کریں، ہے ہی نہیں، نہ خان صاحب نے دی ہے نہ پارٹی پالیسی ہے۔ آپ جن لوگوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، آپ لیگل طریقے سے کیوں نہیں کر سکتے یہ کام؟ وہ لیگل طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کا مقصد کیا ہے؟ اور یہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے، PDM کی گورنمنٹ آئی ہے، ان کی حالت دیکھیں آپ، جو ہے جرنلسٹ سیف نہیں ہے یہاں پہ، آپ کا پولیٹیشین یہاں پہ سیف نہیں ہے، یہاں پہ سول سوسائٹی کے لوگ سیف نہیں ہیں، یا وکلا سیف نہیں ہے، یا سپریم کورٹ سیف نہیں ہے، یا عدلیہ سیف نہیں ہے۔ تو یہ نہ اس ملک میں آئین ہے نہ قانون ہے۔ اس ملک کو چلا کون رہا ہے؟ یہ تو پتہ چلے اس ملک کو چلا کون رہا ہے۔ یہ شہباز شریف، آپ بھی سمجھتے ہیں حکومت نہیں چلا رہی ملک کو، تو بتائیں نا پھر حکومت سامنے آئے، کیوں 3000 لوگوں کا اریسٹ کیا PTI کے؟ ہم نے تو مارشل لا دور میں بھی اتنے برے حالات نہیں دیکھے۔ میں نے 3 مارشل لا دیکھے ہیں اس پاکستان میں، 3 مارشل لا آئے، 4 آئے، 3 میں نے دیکھے۔ 3 آپ نے دیکھے؟ جی ہاں، ایک 71-70 کا جو ایوب خان اور یحییٰ خان وغیرہ تھا، پھر ضیاء الحق تھا، اور پھر پرویز مشرف۔ اتنے برے حالات ہم نے اس دور میں بھی نہیں دیکھے۔ اب ہوتا کیا ہے، حسان نیازی صاحب، خان صاحب کے بھانجے، ان کو اسلام آباد میں کیس میں انوالو کیا، وہاں اریسٹ کیا، وہاں سے بیل ہو گئی، لاہور میں کیس کر دیا، لاہور سے بیل ہو گئی، بلوچستان لے گئے، بلوچستان سے لاہور لائے، لاہور سے کراچی لائے، کراچی سے بھی ریلیز ہو گئے۔ عدلیہ یہ انصاف کر رہی ہے، اور اس کے بعد نوشہرہ میں آپ کی جو حکومت رہے، آپ لوگ بھی تو لوگ، یہ تو ہم نے نہیں کہ آپ کو کوئی ایک ایگزامپل دے دیں کہ ہم نے رانا ثناء اللہ کو اس طرح گرفتار کیا گیا، رانا ثناء اللہ کو گرفتار کیا تو پریس کانفرنس جو الزامات لگائے گئے سر وہ تو پریس کانفرنس کس نے کی؟ آپ کو بھی پتا، 2 افراد نے کی، دونوں ہے نا۔ آفریدی صاحب بھی تو آپ کے تھے نا سر؟ ہاں تھے نا، اس کے ساتھ ایک صاحب اور بھی بیٹھے تھے، وہ کیوں بیٹھے تھے؟ اچھا ٹھیک ہے نا، وہ بھی تو بیٹھے تھے نا۔ بات یہ کہ آپ ایک ایگزامپل دیں کہ ہمارے دور میں کسی ایک آدمی پہ 5 FIR ہم نے کاٹی ہو، 144 FIR خان صاحب پہ ہو گئی ہیں دہشت گردی کی۔ وہ دہشت گرد ہے؟ وہ تو ریاست مدینہ کا کانسیپٹ دینے والا شخصیت، اسلامو فوبیا کے حوالے سے UN میں بیٹھ کے زبردست انہوں نے اسپیچ وہاں پہ کی، اور اس کے بعد جو ہے 15 مارچ کا دن سر ابھی ایک الزام لگا رہے ہیں شہباز شریف صاحب یا حکومت یا پارلیمنٹیرینز کے، جی پاکستان میں دہشت گردی عمران خان کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس لیے کہ انہوں نے طالبان کو واپس بلایا ہے اور طالبان کو جو ہے نا انہوں نے بہت اسپیس دی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ کیا یہ بات درست ہے سر؟ کیا خان صاحب کے دور میں 3.25 سال میں کوئی دہشت گردی ہوئی؟ نہیں ہوئی نا۔ تو یہ خود بتائیں نا کیسے رکی ہوئی تھی، پالیسیز تھی نا۔ طالبان سپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں، بات سپورٹ کی نہیں ہے، بات آپ کی ہے انصاف کی۔ طالبان خان کہتی ہے سر، وہ طالبان خان بھی کہتے ہیں، بہت سارے نام رکھ دیے ہیں ان کو، تو آپ یہودی بھی کہتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے۔ ان کی بیوی تک کو تو انہوں نے چھوڑا نہیں، جو نان پولیٹیکل ہیں، جو کا کوئی تعلق نہیں، آپ نے بھی شکل نہیں دیکھی ہوگی، کسی نہیں دیکھا نا، تو ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ یہ تو شہباز شریف والا، یہ تو فراڈی لوگ ہیں، یہ فنکار ہیں، یہ جو ہے ڈاکو چور لٹیری پارٹی ہے، یہ 13 لوگوں کا مجموعہ بنا ہوا ہے، اور ان کی ہوا، ان کے کیوں اس وقت ہوا خراب ہوئی ہوئی ہے؟ الیکشن میں کیوں نہیں جا رہے؟ کیا خوف ہے انہیں؟ سر کہیں پیسے نہیں ہے نا، پیسے نہیں ہیں۔ 90 ارب روپے کا آپ نے آٹا بانٹ دیا پورے پاکستان میں۔ آٹے کی کوالٹی دیکھیں، آٹے کے اوپر جو ابھی اسکیم آئیں گے، 21 ارب روپے نہیں ہے سر وہ دینے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ 90 ارب کا آٹا آپ نے کس طرح بانٹ دیا؟ سندھ میں 8 ارب یا 15 ارب کا آٹا بانٹا گیا، کسی کو خان و کان خبر نہیں ہوئی۔
ہم نے کووڈ کے زمانے میں جس طرح باعزت طریقے سے لوگوں کو 14,000 گھروں میں پہنچایا، گھروں پہ چیک دیے، اسکولوں میں بلا کے عزت کے ساتھ. آپ نے تو اس وقت 21 لوگ تو ویسے ہی مر چکے ہیں آٹے کی لائنوں میں لگ کے. کراچی شہر میں سائٹ ایریا میں راشن ڈسٹریبیوٹ ہو رہا تھا، 11 افراد شہید ہو گئے. یہ اتنا مجمع، اتنے یہ کیسے ہو رہا ہے؟ مجبور ہے نا سر، اس میں حالات ایسے چل رہے ہیں. مجبور ہے. آٹے کی کوالٹی دیکھیے جو یہ دے رہا ہے. ان کے پاس 21 ارب نہیں اچھا سر، ہے، مجھے ان کے یہ پاس ایک ایم این اے کو 50 کروڑ روپے انہوں نے بانٹے ہیں ابھی. اچھا اس کے لیے سر، پیسے ہیں. ابھی الیکشن تو مشکل لگ رہے ہیں کیونکہ یہ اب دیکھیں سپریم کورٹ کا کیا یہ تو آپ بھی reaction آتا ہے. چیلنج کر رہے ہیں، اس کا مطلب سپریم کورٹ کو. سر سپریم کورٹ کا کیا نتیجہ آتا ہے یا اس پہ کس طرح آپ جیسے اینکر کو، آپ جیسے اینکر کو تو سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. سر بات یہ کہ سپریم کورٹ کا حکم نامہ سر آنکھوں پہ، لیکن جو ملکی حالات ہیں اور جو چیزیں ہوتی نظر آ رہی ہیں، ملکی حالات کو کیا اور ہوا؟ جو چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جس طریقے سے اب پارلیمنٹ میں بل تک پاس کر دیا گیا کہ جی پیسے الیکشن کمیشن کو نہیں دینے. چلے خیر سر، یہ تمام باتیں اپنی جگہ. مجھے بتائیں پی ٹی آئی جو کراچی کی ہے اب متحد ہے یا اب بھی مختلف دھڑوں میں موجود ہے؟ دیکھیں اتنی بڑی پارٹی ہے، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی، اسی طرح کراچی کی سب سے بڑی پارٹی ہے. لابیز ہو سکتی ہیں، ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. بالکل ڈفرینس آف اوپینین ہے، ایسا نہیں ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے. اور جمہوریت میں تو ہوتا ہی ہے، یہ رائٹ ہے ہر آدمی کا. ان کو موٹیویٹ کرنا، ان کے ڈفرینسز کو ختم کرنا میرا کام ہے، اور میں اس پہ کام کر رہا ہوں. اور سب سے زیادہ ہم کام کر رہے ہیں تنظیم سازی کے اوپر، جو ہمیں کہا گیا ہے. اور تنظیم سازی انشاءاللہ اگلے مہینے ہماری جو ہے وارڈ لیول تک ہماری تنظیم سازی ہو جائے گی. سر آپس میں جو جھگڑے ہو جاتے ہیں، فردوس شمیم نقوی صاحب کا ہو گیا، علی زیدی صاحب سے ہو گیا، وہ ڈفرینس آف اوپینین تو ہو جاتا ہے، وہ اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے. فردوس صاحب سے ناراضگی تو نہیں ہے ابھی؟ نہیں، دیکھو فردوس بھائی بڑے سینئر آدمی ہیں، مجھ سے سینئر ہیں، انجینئر ہیں، ہمارا بڑا ساتھ ٹائم گزرا ہے. وہ ایک فریکشن آف سیکنڈ میں وہ بات ہوئی تھی، مگر اس کا مطلب نہیں ہے کہ تاحیات یہ نا یہ چیز ہے. بات منانے کی نہیں ہے، بات ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیٹ آف دا مومنٹ ہوتے ہیں، اس میں یہ چیز ہو جاتی ہے. تو وہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، نہ میرے دل میں ہے نہ ان کے دل میں ہوگی یقیناً. اور یہ دیکھیں جب آپ پولیٹیکل پارٹی رن کر رہے ہوتے ہیں اتنی بڑی پارٹی کو، تو یہاں یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ایسی وہ نہیں ہے. نہیں، دیکھیں میں نے کہا نا بات. اچھا علی زیدی صاحب سے بھی آپ کی کافی وہ رہے تھے؟ نہیں، تعلقات خراب رہے. دیکھیں نہیں، وہ پارٹی میں کچھ میں چاہ رہا ہوں بتا دیں سب کھل کے. وہ بالکل اندر ہو گئے، اتنے آپ نے ہمدردی کا اظہار کیا، مجھے بہت اچھا لگا. میں بھی جا رہا ہوں، ہم سب بالکل ایکٹیولی ان کے لیے بھی ہم کام کریں گے. ان کو انشاءاللہ جلد از جلد بازیاب کروایا جائے گا. دیکھیں وہ ڈفرینسز کیا ہوئے تھے آپ کے؟ نہیں، کوئی خاص ڈفرینس نہیں ہے. وہ سندھ کے پریزیڈنٹ ہیں، میں کراچی کا ہوں. صحیح ہے. تو کانسٹیٹیوشنلی لیکن جس طرح کراچی کے لوگ نہیں مانتے کہ وہ صوبہ سندھ میں شامل ہیں، اس طرح نہیں، ایسا نہیں ہے. کراچی کی پی ٹی آئی جو ہے جوریڈکشن کا کیس ہوتا ہے بعض دفعہ، مگر ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی، ہمارے کچھ دوستوں نے مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کی، وہ ختم ہو گئی ہے. اچھا. اور آج بھی ہم ابھی میٹنگ کر کے آ رہے ہیں. میں علی کے ساتھ 1:30 بجے سے 2:30 بجے تک تھا ان کے سندھ سیکریٹریٹ میں. سینسس کے حوالے سے ہماری میٹنگ ہوئی، لائے عمل ہم نے طے کیا. ظاہر ہے کراچی سندھ کا حصہ ہے اور وہ سندھ کے پریزیڈنٹ ہیں، اور کانسٹیٹیوشنلی جو بھی پروسیجر ہے اس میں میں نے ان کے ساتھ مل کے چلنا ہے. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ آفتاب صاحب. آپ آئیں، کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں لائیے گا، وہ آفتاب بھائی کے ساتھ جائیں گے، لائی دیجیے گا. یہ کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں، یہ فریشسٹ کا، اور یہ ڈاکٹر بہت شکریہ. نہیں سر، یہ ایک گفٹ ہیمپر فریشسٹ کا ہے، اور جی ایک یہ مرحبا کا گفٹ ہیمپر ہے سر، اور ساتھ ساتھ یہ ایک فارمی کا گفٹ ہیمپر ہے سر، یہ بھی آپ کے ساتھ جائے گا. تشریف رکھیں سر، بس ہم بریک پہ جائیں گے، اور بیٹھیں سر، تشریف رکھیں. جی ناظرین، اسی کے ساتھ ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو ہمارا سیگمنٹ ہوگا روزہ اور صحت. کہیں نہ جائیے گا، ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے رمضان کریم.